नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदना व मौलाना रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मतीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व लक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक। सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन, माह रमज़ान का आखिरी अशरा है। ये वो मुक़द्दस अशरा है जिसकी निस्बत नुज़ूल कुरान के साथ है। इस मुक़द्दस अशरा में एक रात ऐसी भी आती है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की अज़मत का जब ज़िक्र फरमाया तो दो निस्बतें साथ साथ बयान फरमाई। जिस तरह ये महीना रमज़ान का है, इसमें कुरान उतरा, तो रमज़ान का जहाँ ज़िक्र फरमाया वहाँ कुरान का ज़िक्र फरमाया। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा। गोया रमज़ान का पहला तारुफ और तारुफ अव्वल का जो सबब निस्बत बन रही है उसे निस्बत नुज़ूल कुरान कहते हैं। इसी तरह जब हम सूरह क़द्र की तिलावत करते हैं वहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो निस्बतों का जिक्र फरमाया। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के नुज़ूल का जिक्र फरमाया वहाँ शब रमज़ान का जिक्र भी फरमाया। तो ये दो निस्बतें साथ साथ जुड़ी हुई हैं। इसी तरह जब हम हदीस तय्यबा का मुताला करते हैं, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि क़यामत के दिन दो निस्बतें ऐसी हैं जो इंसान की शफ़ी बन के आएंगी सिफारिश के लिए। एक निस्बत रमज़ान की होगी और एक निस्बत कुरान मजीद की होगी। ये दोनों निस्बतें क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर बंदे की सिफारिश करेंगी। गोया दोनों निस्बतों का जिक्र जहाँ कुरान में साथ साथ मिलता है वहाँ फ़रामीन मुस्तफ़ा में भी साथ साथ मिलता है। तो आज हम कुरान मजीद का तज़किरा करेंगे रमज़ान की साअतों में, रमज़ान की घड़ियों में, रमज़ान के बाबरकत अशरा में, ताकि वो जो साथ साथ तज़किरा है कुरान का, हदीस का, हमें भी उसका फैज़ नसीब हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का ज़िक्र फरमाया दो हवालों से। फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सबा मसानी यानी 7 दोहराई जाने वाली आयात अता फरमाई और कुरान अज़ीम अता फरमाया। इस आयत में दो निस्बतों का जिक्र है कुरान के हवाले से। एक निस्बत है कुल वाली और एक है जुज़। बाएतिबारे कुल भी जिक्र हो रहा है और बाएतिबारे जुज़ भी जिक्र हो रहा है। एक ही आयत है, इसमें दो तसव्वुर हैं, दो तज़किरे हैं, एक जुज़वे कुरान का, एक कुल कुरान का। आयत पैगाम दे रही है कि कुरान का कुल भी शान वाला है, कुरान का जुज़ भी शान वाला है। कुल भी अजमत वाला है, जुज़ भी अजमत वाला है। जब हम किसी भी कुल की शान को देखना चाहें तो उससे के लिए हमें जुज़ की खबर लेनी पड़ती है कि जुज़ को देखना पड़ता है कि जुज़ इसका कैसा है। तो जुज़ हमें कुल तक पहुंचाता है। बस देखिए, जुज़ की मारिफत जो है कुल की मारिफत तक पहुंचाती है। मिसाल के तौर पर जब हम कुरान मजीद में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, हुजूर की शान और हुजूर के मकाम को देखते हैं तो हमें दो तरह के ज़ाविये मिलते हैं, एक बाएतिबारे कुल, एक बाएतिबारे जुज़। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां ज़ात तय्यबा का जिक्र है वहां हुजूर अलैहिस्सलाम के अज्ज़ाए मुक़द्दसा का जिक्र भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वद्दुहा, हबीब चेहरे की कसम, वल्लैल, हबीब की जुल्फों की कसम, अलम नशरह लक सदरक, महबूब के सीने का जिक्र हुआ, यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, महबूब के हाथों का जिक्र हुआ, वमा यंतिकु अनिल हवा, महबूब के लबों का जिक्र हुआ, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, महबूब की आंखों का जिक्र हुआ। तो ये जिक्र बता रहा है कि जिस महबूब का जुज़ इतना शान वाला है, जुज़ इतनी अजमत वाला है, उसके कुल के मकाम का आलम क्या होगा। लिहाजा जब भी कुल की मारिफत हासिल करनी हो तो जुज़ को देखें कि जुज़ कितनी अजमत वाला है। इसी तरह हम जब कुरान मजीद के कुल की शान को देखना चाहें
تو پھر یہ دیکھیں اس کا جز کتنا اعلیٰ ہے، اس کا جز کتنے مقام والا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس آیت میں دو نسبتوں کا ذکر، نسبت جزو قرآن اور نسبت کل۔ سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے اور قرآن عظیم سے مراد کتاب حکیم ہے۔ اب دو نسبتیں یہ تذکرہ فرما کے جز اور کل کا ذکر بتا دیا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس قرآن کی سورت فاتحہ شان والی ہے، سورت الفاتحہ عظمت والی ہے، سورت الفاتحہ کمال والی ہے، اس پورے قرآن کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج ہم جز سے کل تک جائیں گے۔ جب ہم جز کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کے جز کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا ایک جز حرف کے حوالے سے ہے، حرف کی صورت میں، ایک جز ہے لفظ کی صورت میں، پھر ایک جز ہے آیت کی صورت میں، پھر ایک جز ہے سورت کی صورت میں، پھر سارا قرآن کا ذکر ہوگا، پھر کل قرآن کی شان بیان کریں گے۔ پہلے ہم اجزاء کی بات کرتے ہیں، جزوے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ جزوے قرآن میں حرف آتا ہے، حرف سے پھر لفظ بنتا ہے، لفظ سے پھر آیت بنتی ہے، آیت سے پھر آگے جا کے سورت بنتی ہے، اور پھر سورتوں سے پھر پارے اور پورا قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے حروف کا ذکر کریں گے تو حرف کی عظمت کا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف کی تلاوت کی، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے لیے نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہے، یعنی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف کی عظمت ہے، ایک حرف کا مقام ہے، ایک حرف کی شان ہے۔ اب حروف کو دیکھیں، تمام حروف کی عظمت کا عالم، ایک حرف سے 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں فرماتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا اس حدیث پاک کی روشنی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف قرآن کا ذکر فرمایا، عظمت کا ذکر فرمایا۔ پھر جب ہم حروف مقطعات کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ وہ حروف ہیں جن کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا نہ معنی کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ وہ راز ہیں، یہ وہ اسرار الہیہ ہیں کہ جن کو صرف ذات خدا اور ذات مصطفیٰ ہی جانتی، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا پڑھانے والا جانے یا پڑھنے والا جانے، یا سکھانے والا جانے یا سیکھنے والا جانے۔ سکھانے والا رب ذوالجلال ہے اور سیکھنے والا آمنہ کلال ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو الف لام میم سکھایا، حضور جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین سکھایا، حضور جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو کاف یا عین صاد سکھایا، حضور جانتے ہیں۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ 5 قسم کے ہیں، یہ 5 حرفی بھی ہیں، 4 حرفی بھی ہیں، 6 حرفی بھی ہیں، 2 حرفی بھی ہیں اور 1 حرفی بھی ہیں۔ کاف یا عین صاد 5 حروف ہیں اس میں۔ اسی طرح دیکھیں الف لام میم را 4 حرف ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح آپ الف لام میم کو دیکھیں تو 3 حرف ہیں، یاسین کو دیکھیں 2 ہیں، اور کاف ہے، صاد ہے، نون ہے، 1 حرف ہے۔ اب اوپر لکھا ہوگا کاف، نیچے کیا ہے جی؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اوپر نون لکھا ہے، نیچے کیا ہے؟ ترجمہ کیا لکھا ہوگا جی اس کے نیچے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بحر علم میں سے 1 حرف ہے قاف، جس کو کائنات، جس کی معرفت نہیں رکھتی، اور جس کی معرفت کمال کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ سے پڑھا اور حضور جانتے ہیں۔ 1 حرف جس کا شان والا ہے، اس کے کل کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب اگر حروف مقطعات کو دیکھیں تو یہاں 2 شانیں ظاہر ہوں گی، ایک شان قرآن، ایک شان صاحب قرآن۔ یعنی شان قرآن یہ کہ جس کا 1 حرف کاف اتنی عظمت والا ہے، اس کا پورا جو ہے کلام، قرآن کی پوری آیتیں اور تمام کا تمام قرآن کتنی شان والا ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی عظمت بھی اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ جس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا 1 حرف اتنا کمال والا ہے، اس محبوب کے کل علم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہم لفظ پر آتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟
قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھیں تو سب سے پہلے جب ترتیب کتابی میں قرآن مجید کا تعارف کروایا جاتا ہے، اللہ پاک نے تعارف کروایا، تو وہ تعارف کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یعنی پہلا تعارف کیا قرآن کا کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، کون سی کتاب؟ لا ریب، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا کمال کی عظمت ہے، کیا کمال شان ہے کہ ابھی تعارف کا پہلا حصہ ہے، آغاز تعارف میں ہی اتنا پیارا تعارف کروا دیا، اتنا کمال کا تعارف قرآن کا کروا دیا۔ یہ ایک لفظ جو ہے لا ریب، یہ بتا رہا ہے کہ اس کی زیر میں شک کوئی نہیں ہے، اس کی زبروں میں شک کوئی نہیں ہے، اس کے حروف میں شک کوئی نہیں ہے، اس کے الفاظ میں شک کوئی نہیں ہے۔ ایک لفظ نے پورے قرآن کا تعارف کروا دیا۔ یہ ہے عظمت قرآن، جس کا لفظ جو ہے پورے قرآن کا تعارف کروا دے، تو اس ایک لفظ کی عظمت کا اگر عالم یہ پورے قرآن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی نزول کو دیکھتے ہیں، پہلا ہر لفظ کون سا ہے؟ جب قرآن اترا پہلی وحی اقرا۔ اب یہ تعارف کیسا تعارف ہے؟ کیونکہ قرآن کتاب علم ہے، قرآن مجید وہ علم کی کتاب ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کل فی کتاب مبین، ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ اور یہ تعارف جو ہے پہلا لفظ ہی کروا رہا ہے، اقرا، پہلے لفظ کا تعلق کی تعلیم کے ساتھ ہے، تعلم کے ساتھ ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ہے۔ تو پہلے لفظ نے بتا دیا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں یہ کتاب علم ہے، اور اس کتاب علم کا پہلا انٹرو ہی علم کے حوالے سے تھا، اقرا، پڑھیے۔ تو یہ قرآن مجید کے الفاظ کی عظمت ہے، الفاظ کی شان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم قرآن مجید کی ترتیب کتابی میں اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا پہلا جو تعارف ہے وہ تعارف کون سا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پیچھے ہم جب بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اس کا پہلا تعارف ہے، پہلا تعارف ہے۔ تو جب پہلا تعارف ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تعارف میں رحمت ہے، پہلے تعارف میں ہی رحمت ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جو اپنا پہلا تعارف کروایا، اس نے بتا دیا کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو قرآن مجید کو علم کے حوالے سے دیکھیں، قرآن مجید کو حقانیت کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن مجید کو صفت الہیہ کے اعتبار سے دیکھیں، تو پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کتنی جامعیت رکھتا ہے اور ہماگیریت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے لفظوں میں اتنے کمال رکھے ہیں، اس کی آیتوں میں، پھر اس کی صورتوں میں، اس کے پاروں میں، پھر کل قرآن میں کتنا کمال ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور پھر بڑی خوبصورت بات، اس کے الفاظ میں ایک جو عددی کمال ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جو معجزاتی شان ہے اس کا اظہار دیکھیے۔ لفظ دنیا، اس کے دوسری طرف دنیا کے ساتھ جب ہم دوسرا لفظ جانتے ہیں تو یہ وہ کیا ہے؟ آخرت۔ قرآن مجید میں لفظ دنیا 115 بار آیا ہے، اسی طرح لفظ آخرت بھی 115 بار آیا۔ اسی طرح حیات اور موت، حیات کو دیکھیں، لفظ حیات 145 مرتبہ، اور لفظ موت بھی 145 مرتبہ۔ اسی طرح انفاق ہے، انفاق میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ جب انفاق کو دیکھتے ہیں تو 73 بار انفاق کا ذکر، خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور لفظ رضا بھی 73 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو دیکھیں 32 مرتبہ، اور لفظ برکات کو دیکھیں، برکہ، یہ بھی 32 مرتبہ۔ پھر اسی کو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ، لفظ شریعت بھی 4 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی کتنا ربط ہے الفاظ کے اندر، کتنا لنک ہے الفاظ کے اندر۔ پھر جو کمال کی بات، یوم کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 365 مرتبہ آیا ہے، اور سال میں جو ایام ہوتے ہیں وہ بھی 365 ہوتے ہیں۔ اسی طرح مہینے 12 پائے جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں جب ہم مہینے کا ذکر پڑھتے ہیں تو مہینے کو شہر کہتے ہیں۔ شہر کا جو لفظ ہے، مہینوں کا جو ذکر ہے، وہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا ہے، یعنی مہینے بھی 12 اور ذکر بھی 12 مرتبہ۔ اسی طرح دیکھ لیں قرآن مجید میں جب ہم رجل کا لفظ دیکھتے ہیں 24 مرتبہ، اور لفظ امرا، رجل کہتے ہیں مرد کو اور امرا کہتے ہیں عورت کو، 24 مرتبہ آ رہا۔ تو یہ لفظی معجزہ ہے، الفاظ بتا رہے ہیں کہ قرآن کتنی شان والا ہے، الفاظ بتا رہے ہیں قرآن کتنے مقام والا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی آیت کی طرف آئیں گے۔ ایک آیت، یعنی پورے قرآن کا تعارف اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں
کہ قرآن کی آیت کتنی عظمت والی ہے۔ یہ جو حدیث طیبہ ہے، سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے اس کو نقل فرمایا کہ ولید بن مغیرہ، اس کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کیا کہ اے محمد، جو آپ کا رب آپ پہ نازل کرتا ہے کلام، وہ کلام مجھے بھی سنا دیں، اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سنا دیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی ایک آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ جب یہ آیت مکمل سنائی تو وہ ولید بن مغیرہ نے ایک آیت سنی ہے، اپنی زبان دانی پہ اس کو ناز تھا، اپنی عرب دانی پہ اس کو ناز تھا، اپنی فصاحت پہ، اپنی بلاغت پہ ناز تھا، لیکن جب اس نے زبان مصطفیٰ سے قرآن کی ایک آیت سنی، اس نے کیا کہا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان دانی کے سامنے عرب کے بڑے بڑے زبان دان گنگ ہو گئے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کا نور جب عطا فرمایا اور پھر سرکار نے وہ قرآن کا نور دنیا کو بتایا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا کلام کسی ذات کا ہے جو پردوں میں ہے۔ اس کے بعد ایک آیت کا تصور دیکھ لیں، ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک سنن نبی داؤد شریف کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو اٹھ کر ایک آیت سیکھ لے تو وہ ایک آیت کا سیکھنا 100 نوافل سے افضل ہے۔ یہ کمال ہے، ایک آیت کا درجہ، ایک آیت کا مقام، ایک آیت کا علم اس کا ایسا ہے، اس پورے قرآن کے علم کی شان کا علم۔ اب ذرا میں ایک بڑی خوبصورت بات بتانے لگا ہوں جو کہ تحقیقی بات ہے۔ پروفیسر گیری ملر، یہ وہ بندہ تھا جس نے تنقیدی نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کیا، صرف اس اعتبار سے قرآن کا مطالعہ کیا کہ معاذ اللہ میں قرآن سے غلطیاں معاذ اللہ ڈھونڈوں، غلطیاں تلاش کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کا مطالعہ کیا تحقیقی اعتبار سے اور تنقیدی اعتبار سے۔ جب اس نے دیکھا تو پہلی جو آیت ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس نے کہا کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ تو آج تک کسی مصنف نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر قرآن کا مطالعہ کیا، وہ بھی تنقیدی نقطہ نظر سے۔ جب مطالعہ کر کے فارغ ہوا تو وہ بندہ، اس نے پھر ایک لیکچر دیا، وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے قرآن کی آیت نے جو ہے، ایک آیت نے متاثر کر دیا۔ وہ آیت کون سی تھی؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82، اور پھر اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 نے متاثر کیا، 2 آیات قرآنیہ نے متاثر کر دیا۔ پھر اس نے ایک لیکچر دیا، اور لیکچر دیا یونیورسٹی کے اندر۔ اس لیکچر کا جو ٹاپک تھا دی امیزنگ قرآن، یعنی یہ غیر مسلم جو تھا اس نے تحقیق کی تنقیدی نقطہ نظر سے، قرآن کو سرچ کیا، اور پھر قرآن نے اس کے جو ہے باطن میں روشنی عطا کر دی، اور وہ جو بندہ تھا وہ خود کہتا ہے کہ یہ اس سے عظیم ترین کائنات میں کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک شخص جو تھا امریکہ کی ریاست انڈیانا، اس کا ایک شہر ہے جس کا منسی، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوا آدمی، اس کا نام تھا ریچرڈ مکینی۔ یہ اس نے فلمیں دیکھی ریمبو کی فلمیں دیکھ کے، یعنی بچپن سے یہ فلمیں دیکھتا آ رہا تھا، اس کے ایکشن دیکھتا تھا، اور پھر اس کا جو تشدد تھا یہ اس کو بڑا فالو کرتا تھا۔ پھر یہ بھی متشدد جو تھا وہ بن گیا، یعنی پرتشدد طبیعت کا مالک بن گیا، اس کے مزاج میں تشدد آیا، اور یہ تشدد جو تھا اس کو اتنے اوپر لے گیا کہ اس کو امریکہ میں پھر باقاعدہ فوجی اعزاز دیا گیا، اور اس کو عہدہ دیا گیا، منصب دیا گیا۔ ایک وقت ایسا ہوا، اس نے منسی میں ایک پلان کیا، مسلمانوں کی مسجد میں دھماکہ کرنے کا پلان کیا، مسلمانوں کی مسجد کو اڑانے کا منصوبہ کیا۔ پھر اس نے سوچا، یہ سوچ کوئی قدرت کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا چلو میں آخری مرتبہ مسلمانوں کو ذرا ان کو دیکھوں تو صحیح، مطالعہ تو کر کے دیکھوں اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کیسا دین ہے۔ وہ پھر جاتا ہے منسی کی مسجد میں، اور جا کے وہ وہاں کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو کہتا ہے جی کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ انہیں کو پھر ایک ٹرانسلیشن
کے ساتھ جو قرآن مجید تھا اس کو وہ دیا کہ یہ تم مطالعہ کرو قرآن کا. وہ مطالعہ کرتا، پھر اس میں کچھ باتیں ہوتی تو آ کے پوچھتا. وقت گزرتا گیا، مطالعہ کرتا گیا. جب وہ قرآن کے مطالعہ سے فارغ ہوا، وہ بندہ جو متشدد آدمی تھا، جس کے پورے وجود پہ تشدد کا غلبہ تھا، اور وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف آگ اگلا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف اس کا ذہن جو تھا اس میں آگ بھری ہوئی تھی، دل میں آگ تھی، زبان سے آگ برساتا تھا اور چاہتا تھا کہ میں خاتمہ کروں کسی طرح ان کا. لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن کے مطالعہ کے بعد اس نے نتیجہ کا نکالا. اس نے کہا ایک آیت قرآنی نے میری زندگی بدل کے رکھ دی، میرے اس جلال کو جمال میں بدل دیا، اس جلال کو جمال میں بدل دیا، میری سختیوں کو نرمی میں بدل دیا، میرے تشدد کو، میری دہشت کو امن میں بدل دیا، محبت میں بدل دیا، نفرت کو پیار میں بدل دیا. وہ آیت کون سی تھی؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کہتا کہ اس آیت نے مجھے متاثر کیا. پھر وہ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ وہ مسجد جہاں وہ دھماکہ کرنا چاہتا تھا اسی مسجد کا صدر بن گیا، انتظامیہ کا 3 سال تک صدر رہا. پھر وہ ایک پریچر بن گیا، اس نے مختلف ممالک میں جا کے تبلیغ کرتا تھا اسلام کی، قرآن کی. دوسرا مطلب ایک آیت. بس میں آخر پہ 2-3 باتیں کر کے بات کو. حضرت فضیل بن عیاض اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن توبہ سے قبل، توبہ کے بعد اللہ نے ان کو مرتبہ دیا، مقام دیا. توبہ سے قبل ایک ڈاکو تھے، اور ان کے نام پہ اتنی دہشت تھی کہ اپنے علاقے کے لوگ، جو ان کے علاقے کے لوگ تھے، وہ عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی کہ فضیل آ جائے گا، فضیل آئے گا. اتنا دہشت زدہ نام تھا ان کا. ایک رات کو ایک جنگل سے گزر رہے تھے ڈاکے کے بعد، تو اچانک کانوں میں قرآن کی آواز آئی. کوئی قاری پڑھ رہا تھا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اے ایمان والو اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے لرز جائے. اس کا ترجمہ یہ ہے. تو آیت کریمہ جب اس نے سنی نا، آیت یہاں سے سنی، یہاں سے وہ آیت ہوتی ہوئی دل تک جاتی ہے، اثر کرتی ہے. ایک آیت نے زندگی بدل کر رکھ دی. پھر وہ فضیل بن عیاض اپنے وقت کا ولیوں کا امام بن گیا، ولیوں کا سرتاج بن گیا. دوستان محترم، ایک آیت بندے کی زندگی بدل دیتی ہے. یہ قرآن کے جز کا کمال ہے. پھر دیکھیے آیات کی عظمت کو ہم جب دیکھتے ہیں، آیات کی عظمت کو، تو ایک مثال اور بھی ہے. حضرت بشر حافی جو شرابی تھے، زندگی بھر شراب، یعنی زندگی کا وہ حصہ جب توبہ سے قبل تھا شراب میں گزر گئی، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے تھے. ایک دن نشے میں جا رہے تھے، اچانک راستے میں دیکھا ایک ٹکڑا تھا کاغذ کا جس پر قرآن کی ایک آیت لکھی تھی. وہ آیت تھی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، باہر آیت قرآنی تھی، قرآن کا حصہ تھا، آیت لکھی تھی. اس نے آیت وہ اٹھایا کاغذ، حالانکہ نشے میں تھا. حیران ہوا کہ میں اتنے زور و شور کے ساتھ جا رہا ہوں اور اتنی عظمت والا نام نیچے پڑا ہوا. بس اسے اٹھایا، چوما، اس کو صاف کیا، اس کو کسی اوپر جگہ پہ رکھا، محفوظ مقام پہ رکھا. ادھر وہ اٹھا رہا تھا، اللہ پاک اس کی قسمت بدل رہا تھا. اس نے یہ کام کیا اور پھر اپنے کارخانے میں چلا گیا، شراب پی رہا تھا. اچانک باہر سے دستک ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ بشر حافی کو ملنا ہے، بشر کو ملنا ہے. تو ان کو بشر تو شراب میں، انہوں نے کہا نہیں، بلا کے لاؤ. اس کے لیے ایک پیغام لے کے آیا. جب وہ باہر جاتا ہے تو آواز آتی ہے بشر حافی مبارک ہو، اللہ نے تجھے قبول فرما لیا ہے. خواب میں مجھے حکم دیا گیا کہ بشر حافی کو پیغام دیا جائے کہ اس نے ہمارے نام کا عزت کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی محبتیں دلوں میں ڈال دیتا ہے. کہ مجھے غیب سے آواز ہے کہ بشر حافی کو پیغام دیا جائے کہ اللہ نے اسے قبول فرما لی. بشر حافی کو اللہ پاک نے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا. وجہ کیا بنی؟ ایک آیت کی عزت کی. تو ایک آیت کی عظمت یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جس قرآن کے جز کا یہ کمال ہے، اس قرآن کے کل کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا اللہ.